अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे कल जो सेनेट में इलेक्शन हुए, अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन बहुत बुरी तरह से इसमें नाकाम हो गई। हुकूमत ने सेनेट में भी स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो पास करवा लिया। इससे पहले हमने देखा कि जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा भी किया और जिस किस्म की तकारीर की गई, मुस्तफ़ा खोखर साहब बार बार डिमांड करते रहे कि जल्दी से प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, जल्दी से काम मुकम्मल किया जाए। और जो भी वहाँ पर तकारीर हुई लोगों ने सुनी और शायद उस वक्त ये गुमान था कि अपोजिशन इतनी मजबूत है और इतनी आपस में इनका इत्तेहाद है कि शायद ये बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई। अपोजिशन के अपने लोग जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। कुछ नाम अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जो लोग कल नहीं थे, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं थे, जो सबसे बड़ा नाम आप कह सकते हैं। इसमें शफीक तरीन साहब नहीं थे, मुशाहिद हुसैन साहब नहीं थे, नुसरत साहिबा नहीं थी, नसीमा एहसान नहीं थी, इसमें कासिम रांझो साहब, तला महमूद साहब और सिकंदर महिंद्रो साहब। मुख्तलिफ कुछ लोगों की जेनवनली कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर नहीं आ पाए, लेकिन बाकी लोगों की वहाँ पर गैर मौजूदगी जो है वो एक सवालिया निशान है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं थे। अब इसका एक और मैसेज जो है वो जाता है कि अगर अपोजिशन अब मुत्तहिद नहीं हो पाई, अब उनका इत्तेहाद सामने नहीं आया, तो उसके बाद जब वो 27 फरवरी को सड़कों पे निकलेंगे और उसके बाद जब 23 मार्च को वो सड़कों पे निकलना चाह रहे हैं और उसके अलावा वो तब्दीली के ख़्वाहां हैं, हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस वक्त वो क्या कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके अलाइंस पर भी है। ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके आगे फर्दर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी उस पर भी बात होगी और बहुत रेलिवेंट लोग इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस सारी डिस्कशन में। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद वसीम साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट में। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। और शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कल बहुत शोर शराबा तो हुआ। पहले लोगों ने कहा कि इससे पहले जो बिल पास होते थे वो फ़ोन कॉल्स आती थी, फ़ोनों पे जो है वो बिल पास करा लिए जाते थे। कल आपका नाम भी लिया गया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर शहजाद वसीम साहब की जो कॉल्स गई हैं उन्होंने लोगों को मना कर दिया कि आपने नहीं जाना, तो ये कैसे हो गया सर? नहीं, एक तो मैं समझता हूँ कल जो सेनेट में हुआ और जिस तरीके से हुकूमती अरकान ने एक यकजहती के साथ और एक कमिटमेंट के साथ, कल का दिन कमिटमेंट शो करने का दिन था अपनी लीडरशिप के साथ, अपने मुल्क के साथ और बेहतरी के लिए। तो उसके लिए तो मैं अपने तमाम जो हमारे एलाइज भी हैं और जो हमारे अपने सेनेटर्स हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपने फ़ोन कॉल्स की बात की, देखिए सियासत में सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को एंगेज करें। ये जो हमारे दोस्त अपोजिशन के बुलडोजिंग कहते हैं ना, बुलडोजिंग और मेजॉरिटी में फ़र्क होता है। मेजॉरिटी आप हासिल करना आपका हक होता है और मेजॉरिटी हासिल करने का तरीका ये होता है कि आप एंगेज करें, आप एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें और आप किसी नुक्ते पर लोगों को विन करें। अगर उनके कहीं पर कोई कंसर्न्स हैं तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। अगर उनके कुछ सवालात हैं तो उनके सवालात को जवाब दें। ये जो आप रेफ़र कर रही हैं, हमारे एक अपोजिशन की सेनेटर ने बात की थी गालबन कल टीवी पर, तो यकीनन हमने सबको एंगेज किया। जो हमारे दोस्त हैं हमने अपने लोगों को एंगेज किया जिसके किसी के कुछ सवाल थे। और एज ए लीडर ऑफ द हाउस मेरा तो है काम ये है, मेरा तो काम ही यही है अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपने कि आपने वो दूर किए, उनको समझाया, हम उनको एंगेज करें और एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें। और यही एक जमहूरी तरीका है जो कि करना चाहिए था। अब अपोजिशन साइड पर क्या हुआ मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके यहाँ पे कोई मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि कल का दिन ने कई पैगाम दिए। एक पैगाम तो ये क्या कि ये जो अपोजिशन कहती है कि हमारे इतने लोग उनके साथ राब्ते में हैं और आप मेजॉरिटी खो रहे हैं और हुकूमत आज गई या कल गई, तो कल ये एक फ़ैसला हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि PTI से हैं, जो एलाइड पार्टीज़ के हैं, वो मुत्तहिद हैं और इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। और दूसरा पैगाम ये भी किया कि अब उनको सोचना पड़ेगा कि उनका जो इत्तेहाद है वो कहाँ खतरे पर में पड़ गया।
खतरा तो है ही नहीं ना, खतरा किधर है, वो है यानी वो इत्तेहाद ही हाँ, नहीं है। नहीं है। देखें, कोई गैर फितरी चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती, कोई गैर फितरी चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा वेरी क्विकली। आप जिस को इत्तेहाद कह रही हैं वो पीडीएम से शुरू हुआ था, तो पीडीएम, और आप वो बयानिया अगर देखना शुरू करें तो उस बयानिए ने इतने रूप बदले हैं कि आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है। उस बयानिए में हर चीज़ मौजूद थी सिवाय एक चीज़ के, वो था कि अवाम के लिए आपका क्या प्रोग्राम है। आप सारे बयानिया उठा के देख लें, हर काम में कीड़े नजर आएंगे, तनकीद करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एक बात कोई नहीं करेगा। और 30 साल की कारकर्दगी उनकी हमारे सामने है, और फ्यूचर के लिए उनका प्लान क्या है, नादारत, उसका पता कोई नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती वो किस मुंह से बात करते हैं अवाम की। असल में वहाँ पर कशमकश है, वो सारे डील और ढील के चक्कर में फिर रहे हैं, और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर एतमाद करने से कासिर हैं। और उसकी पहली झलक आपने देखी कि जो निकले थे पीडीएम के हम अदम एतमाद करेंगे इस हुकूमत के ऊपर, तो सबसे पहले तो अदम एतमाद पीडीएम ने पीपल्स पार्टी पर किया, पीपल्स पार्टी को बाहर जाना शुरू हो गया, और वहाँ से शुरू करें, और बेशुमार मौके आए, और कल तक आप आ जाएं तो हर मौके पर आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने एक दूसरे पर अदम एतमाद किया है। इस्तीफे लेने आए थे, कब इस्तीफे देने की बातें कर रहे हैं, तो एक कम्प्लीटली इस वक्त आपको एक कंफ्यूज सियासत वहाँ पर नज़र आएगी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, जो किसी नज़रिए पर नहीं है। ठीक है बैरिस्टर साहब, अक्सरियत तो थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 42 वोट जो हैं वो मुखालफत पे थे, 43 वोट जो है वो फेवर पे थे। IMF की जो शराइत थी वो आखिरी मरहला भी जो है वो कल तय हो गया। अब जो अलाइंस की बात हो रही है, जो इत्तेहाद की बात हो रही है, ये जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा कि ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पहले भी था, ये नहीं कि पहले नहीं था, हमें मालूम था कि हर कोई अपने अपने मफादात के चक्कर में है, लेकिन कल तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई कि आप अपने लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जब कल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, ये आखिरी टाइम पे 12 बजे के बाद ये चीज़ें जो है एजेंडे में शामिल किया गया, और उसके बाद मैं ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। आज की खबर ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने अपने तमाम लोगों को मैसेज किए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप 1 दिन पहले की फ़्लाइट से आ जाएं, हो सकता है कि सुबह की फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, तो रिस्क नहीं लेना। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है? देखिए जी, जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं आपको थोड़ा सा उसको लीगल पैराए में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि कोई भी पॉलिटिशियन इस मुल्क में या नेशनल असेंबली में या सेनेट में, उसके बारे में ये तासुर रखना कि वो अपने वज़ीर आज़म का या किसी भी पार्टी लीडर का मुलाजिम है, ये बड़ी गलत परसेप्शन है, और वो नहीं है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 63A की मौजूदगी ज़रूर है, जो कि कहती है कि मनी बिल और आपने जो बजट है उस पर, या ये जो आपका मोशन है उसके ऊपर आपने वोट करना है हक में, बट उसके अलावा आप पर कोई बंदिश नहीं है कि आपने वोट ज़रूर वही करना है जो लेट से इमरान खान साहब की मंशा है, नवाज शरीफ साहब की मंशा है, या बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की मंशा थी, या किसी की भी थी। दे आर ऑल इंडिविजुअल्स जो कि आर्टिकल 63 एंड 62 जो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट होकर आते हैं, अपना इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, और उस इंडिपेंडेंट माइंड को एक्सरसाइज करते हुए वो फैसला करते हैं जो उनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए बेहतर है, अपनी सियासत के लिए बेहतर है, और हर तरह से मुनासिब है। अब जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं कि लोगों को एंगेज करना, बिल्कुल एज द लीडर ऑफ द हाउस इनका फर्ज है कि ये लोगों को बताएं कि ये बिल आ रहा है। ये बिल कोई डॉक्टर साहब का, मेरा, शहजाद साहब का, आपका जाती बिल नहीं है, पाकिस्तान की बका के लिए एक बिल है। पाकिस्तान इस वक्त ऑन द एज, और उस वजह से ये बिल लाया जा रहा है, वरना कोई भी बंदा इस बिल को शौक से मंजूर ना करे। उसकी जो पेचीदगी है उसको एक्सप्लेन करते हैं लीडर ऑफ द हाउस अपने तमाम मेंबर्स को, और उनमें से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि उससे एग्री कर जाते हैं। देखिए, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, वेदर यू डोंट एग्री विद दैट, और पाकिस्तान को बिल्कुल आप एक ऐसे एली में ले जाएं जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कैन डिसमेंटल, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना पर्सनल एक्सरसाइज करते हुए, चाहे वो गिलानी साहब हों, कोई भी हो। इसलिए किसी भी सेनेटर के बारे में ये कहना कि वो किसी वजह से नहीं आया या आया, मेरे नज़दीक गैर मुनासिब बात है। उसने अपनी कॉन्शियंस एक्सरसाइज की और जिस तरह मुनासिब समझा वोट किया, और गवर्नमेंट जीत गई। हो सकता है कोई ऐसा बिल आ जाए कल को जिस पर गवर्नमेंट ना जीत सके,
اور گورنمنٹ کے اپنے سینیٹرز ہی ووٹ نہ کریں. ماضی میں پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے. لیکن اس کو بالکل ایک جو سیاستدانوں کے خلاف ایک پین اٹھا کے بات ہوتی ہے کہ جی سیاستدان تو کسی کے اشارے پر کوئی پتہ نہیں GHQ سے فون آتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں اس ملک میں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پولیٹیشین کی جو کانشنس ہے وہ بہت اچھی ہے ان دا سینس کہ دے کین ٹیک دیئر اون ڈیسیژنز. اس پوائنٹ آف ویو سے میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ کسی بھی سینیٹر نے کیا, اور اس میں آف کورس ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جن فیکٹرز کی وجہ سے آپ مسکرا رہی ہیں وہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور اس سے ہم سب ڈرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی سر. میں اگر اجازت جی ہو شور. تو میں ایک بات میں ایک چیز کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا یا اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے اس کے اوپر سیاست کی گئی ہے اور بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے, اور یہ جو تاثر گیا ہے نا کہ یہ کچھ شرائط ہے اور بحالت مجبوری, یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے. آج پہلی دفعہ اس کے قانون میں ترمیم نہیں ہوئی, اس سے پہلے 4 مرتبہ ترمیم ہو چکی ہے, اور آخری جو 2 ترامیم تھی 2012 اور 2015 کی, 2012 کی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی اور 2015 کی PMLN کے دور میں ہوئی. اور جو 2012 اور 15 کی ترامیم ہیں یہ دونوں بھی اس وقت ہوئیں جب یہ دونوں حکومتیں IMF کے پروگرام میں تھی, اور IMF کی جو پالیسی ڈائریکشن تھی اس کے تحت یہ دونوں ترامیم ہوئی تھی. IMF کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم ایک دم یہ ایک پبلک میں میسیج دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل دشمن اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اگر دنیا میں دیکھیں یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ تباہ ہونا چاہتے ہیں کہ آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں. IMF صرف پیسے دینے کا اور شرطیں لگانے کا ادارہ نہیں ہے. IMF جو ہے ایک طرف آپ کی لینڈنگ کرتا ہے اور دوسری طرف آپ سے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی توقع رکھتا ہے, اسی لیے اس کو IMF پروگرام کہا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھانا یا ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہیں. اچھا اب اس میں جیسے میں نے پہلے کہا اپوزیشن کے پاس اس وقت بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو جو چیز آتی ہے وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, دے ٹرائی ٹو کلنگ ٹو اٹ. اب جب یہ آیا تو آنکھیں بند کر کے ایک نیریٹو یہ دیا گیا کہ جناب بیچ دیا, IMF کو گروی کر دیا ہے, اسٹیٹ بینک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. مجھے بتائیں یہ اسٹیٹ ہے, یہ ریاست ہے, حکومت اور ریاست میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی حکومت یا ریاست یہ کس طرح کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے؟ یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں. تو سر سیاست تو ہو رہی ہے اس کے اوپر, آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے کہ جو چیز سامنے آتی ہے اس کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. اپوزیشن کے پاس اب اور کچھ ہے نہیں اس وقت تو, لیکن سر حکومت کیا تھوڑا سا ناکام ہوئی اس معاملے میں لوگوں کو بتانے میں کہ یہ سیاست اس پر نہیں ہونی چاہیے, اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا سر. نہیں اس پہ آپ عوام میں کنفیوژن جو اتنی زیادہ نہیں اس میں بات ہو رہی ہے وہ وہاں پہ تو ایک نعرہ بازی ہو رہی ہے نا کہ یہ تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اچھا 2012 میں جب پیپلز پارٹی نے اس میں امینڈمنٹ لائے تھے تو پیپلز پارٹی نے بھی تقریباً ایسی امینڈمنٹ لائے تھے کہ آپ نے بوروئنگ سے منع کیا تھا کہنے پر. فرق یہ تھا کہ اس میں آپ کو کوارٹرلی اپنا بیلنس دیا کرنا تھا, جبکہ اس مرتبہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بورنگ کیوں نہیں کرے گی. اچھا اس کا فائدہ نقصان کیا ہے؟ بڑا آسان تھا. سیاسی حکومتیں کرتی کیا تھیں؟ کرتی یہ تھی کہ جب پیسے چاہیے اسٹیٹ بینک موجود ہے اور نوٹ آپ پرنٹ کریں اور اپنا کام پورا کریں. اب پالیسی شفٹ یہ ہے کہ آپ روپیہ چھاپیں نہیں, آپ روپیہ کمائیں, یعنی حکومت اپنے ریونیو میں اضافہ کرے تاکہ وہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو, اور روپیہ چھاپ کر جو انفلیشن ہے وہ نہ کی جائے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ بڑا آیا کہ جناب یہ بالکل ہی مادر پدر آزاد ادارہ ہو جائے گا. اس میں چیکس اینڈ بیلنسز بڑے ہیں, اس میں گورنر ہے, اب ڈپٹی گورنرز ہیں, اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اور اس میں آپ کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے. ان تمام کو اپوائنٹ کون کر رہا ہے؟ ان تمام کو حکومت پاکستان اپوائنٹ کر رہی ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے, ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کرائٹیریا ہے, اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں کہ مگر اس میں چیکس اینڈ بیلنسز ایسے رکھے گئے ہیں کہ آپ اپنی ومس پر نہیں, جیسے یہاں پر ہوتا رہا ہے کہ اپنا بندہ لا دو, اپنا بندہ والا کام نہیں ہے. یہاں جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے لیے کچھ, ہاں جہاں سالڈ گراؤنڈز ہیں وہاں پر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ان کو نکالیں. تو اس پہ ہم بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں. میرا
میں پوائنٹ جو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بل ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہتر بل ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں خود کر لینی چاہیے تھی, ہمیں خود کر لینی چاہیے. یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں تھی, ہم خود بھی کر لیتے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا لنک یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی بھی پالیسی ڈائریکشن تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شرائط میں شامل میں بھی شامل تھا, اور ان کا آگے وہ ڈیسیژن ہونے جا رہا ہے جس کا امپیکٹ ہے, اس وجہ سے جو ٹائمنگ ہے یا ٹائم بانڈ ہے اس کی وجہ سے ضرور ہمیں ایشو آیا. ٹھیک ہے شہزاد, ایک تو یہ جو امینڈمنٹس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دی, اگر آپ اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. دوسرا, اب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ میرے خیال میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, ان کا شکریہ, اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں, اور ایک جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی پل کا کام ہونا چاہیے, برج, سو ہی از ون آف دوز پولیٹیشینس حکومتی حلقوں میں کہ جو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں اکراس دا آئل. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں جی تھرڈ ٹائمز از اے چارم. سینٹ میں تیسری دفعہ میرے خیال میں ہوا ہے, صادق سنجرانی صاحب بنے سینٹ کے چیئرمین, اگرچہ اس وقت پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب جب بن کے آئے اور پھر صادق سنجرانی صاحب سروائیو کر گئے دوسری دفعہ, اور اب یہ تیسری دفعہ کے باوجود اس کے کہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے سینٹ کے اندر, لیکن یہ بل پاس ہوا. اب میں تو یہ کہوں گا جی کہ لیک آف کوآرڈینیشن ہو یا اپوزیشن چاہتی نہیں تھی یا اس کو ضمیر کی آواز آپ کہیں, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اپوزیشن وہاں پہ نہیں تھی. اگر اپوزیشن چاہتی وہاں پہ, اگر وہ موجود ہوتے تو یہ بل کبھی بھی پاس نہ ہو سکتا. اس کی جو بھی وجوہات دیں, پنسوتا صاحب نے کہا کہ جی مطلب اگینسٹ دا پارٹی وشز یا لیڈر آف دا پارٹی کہ آپ وہ ووٹ دے سکتے ہیں, مطلب کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, اس پہ ڈیفیکشن کلوز آپ پہ نہیں لگتی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ, اور جو ڈاکٹر صاحب سے بلکہ سوال بھی ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ایسا میں سمجھنا چاہیے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ووٹنگ ہوا کرتی تھی, اور جب بار بار آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی کہیں باہر سے کسی کو کوئی لائن مل گئی, کوئی اشارہ آ گیا اور کوئی ٹیلی فون کال آ گئی, تو یہ ہم آئسولیشن میں بات نہیں کرتے, ہم یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک جماعت میں سے ایک گروہ جو ہے چند ایم این ایز یا ایم پی ایز کا وہ ٹوٹ کے دوسری جگہ پہ شامل ہو گیا, یا اس طریقے سے اینڈ ٹائم پہ آپ جو ہے وہ ووٹ دینے کے وقت جو ہے آپ ایبسٹین کر گئے, غائب ہو گئے. سو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. سو بہت اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے پولیٹیکلی اس کو منور کیا ہے, اگر ایسا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو دیم. لیکن یہ امپریشن جو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, اور اپوزیشن بھی بار بار دینے کی کوشش کرتی ہے جی ان کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو کہیں اور سے کچھ ہو گیا. اگر ہوا تو پہلے تو آپ اپنے جو صفحے ہیں ان میں ایسے لوگ تلاش کر لیں کہ کون اگر ایسا ہوا. لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سمیت جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس امپریشن کو زائل کرنا ہے ان دا جنرل پبلک کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو ٹھیک ہے پولیٹیکل منورنگ کی ہے ہم نے, جو کہ ہمارا ایک سیاسی حق ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ امپریشن میرے خیال میں بہت ضروری ہے زائل ہونا. اچھا, میں یہ جو کرن کا سوال بھی ہے, ماضی کی ایک اپنی لمبی داستان ہے, اور آئی جی آئی بھی یہاں بنی, اور سب یہ جو 30 سال والی حکومتیں ہیں ساری ان تمام چیزوں سے مستفید ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے. اور مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس طرف اشارہ شہزاد نے کیا وہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ لیجسلیشن جو کہ جس کا تعلق ریاست کے مفاد کے ساتھ ہے. تو لیجسلیشن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ فونز کریں, اور اچھا اور اگر خدا نخواستہ میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, ایسی ضرورت بھی پڑتی ہے, اگر میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں ضرورت بھی پڑتی ہے, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک قانون سازی جو کہ ریاست کے حق میں ہے, جو کہ آپ کے ملک کے حق میں ہے, آپ اس کے اوپر کیوں سودا بازی کرنے چلتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے فیٹس پہ دیکھا, جب فیٹس کا ایشو آیا تو ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے. گرے لسٹ میں اگر آپ یہ شرائط نہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا جو ہے وہاں پر مفادات ہوتے ہیں, وہاں پر میرٹ نہیں ہے, وہاں مفادات ہیں, وہاں سیاست ہے. یہ ماننے والی بات ہے. انفارچونیٹلی ٹیکنیکل فورمز کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مگر جو منیمم آپ کے لیے پاسبل ہے آپ نے وہ تو کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ قانون سازی نہیں کی یا یہ کنڈیشنز پوری نہیں کی تو آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. اب جب ایسا موقع آئے تو اصولاً تو آپ کو کرنا چاہیے
کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، یہ ایک ملک کے مفاد کی چیز ہے، مگر کیا کرتے ہیں آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک اپنا پرچہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اس قانون سازی میں مدد کریں گے، مگر ذرا مہربانی فرمائیں نا، ذرا ہمیں یہاں پر کوئی ریلیف دے دیں، ہمارے یہ مقدمے فارغ کر دیں، یہ ہماری ذرا منی لانڈرنگ ہے اس پہ ذرا نظر ثانی کر لیں. یہ ہے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کسی کو فون کرے وہ کرے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچور ہونا چاہیے، اب کم از کم ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے، لائن ڈرا کرنے کی جہاں پر ریاست کے مفاد کی بات ہے وہاں پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. جی شہزاد ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ اپنا پرچہ لے آتے ہیں. میں پوچھوں گا جو اپوزیشن کے لوگ ایبسینٹ تھے ان کو کیا کنسیشنز دی ہیں انہوں نے؟ اس کا جواب تو پرچوں سے نکالا ہے. اس کا جواب تو کوئی گیس پیپر دے دیا. لیکن پھر وہ میں کہہ رہا ہوں جو ایبسنٹ تھے وہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یہ بھی مفروض ہے کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بات کر سکوں، لیکن میری ایک اسیسمنٹ کہہ لیں وہ یہ ہو سکتی ہے اچھی مینجمنٹ نہیں کی اپوزیشن نے. اگر اپوزیشن چاہتی تھی، دیکھیں ہمارے لوگ تو کوئٹہ سے بھی بائی روڈ آئے، صبح پہنچے تو، اور میں تو انہوں نے کہا کہ زرقا صاحبہ کو کووڈ تھا وہ آ گئی ہیں اور یہ کووڈ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. خیر ان کو کووڈ نہیں تھا، میں آپ کی تصحیح کر دوں. یہ بتا دیں ہر بیمار آدمی کووڈ کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کووڈ ہے. یہ کمٹمنٹ کی بات تھی، یہ کمٹمنٹ کی بات تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ لیٹ پہنچے، یہ بھی میں اس کی بھی کلیئرٹی کر دوں آپ کو. دیکھیں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس نے رات 12 سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ سب کو ای میلز پہ بھی ملتا ہے اور اس کی ہارڈ، اور یہ کتنا پہلے مل جاتا ہے؟ نہیں یہ تو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. اوکے، آپ کو ایک گیون ڈیٹ کے اندر آنا چاہیے. اچھا پھر یہ ایکسکیوز اتنا مذاق کا خیز ہے کہ میں کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سینئر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایجنڈا پر لے کر آئیں. ہاؤس چل رہا ہے، آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں، آپ ایجنڈا پر مت لے کر آئیں. گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپلیمنٹری ایجنڈا بھی لا سکتی ہے چلتے ہوئے ہاؤس کے اندر. پھر آپ کیا ایکسکیوز کریں گے؟ ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا، ہم تو اس کو ایجنڈا پر لے کر آئے. اور صبح 10:30 بجے اجلاس ہے. یہ شاہ محمود صاحب کو میں دیکھتا رہا ہوں، ہمارے اور بھی کافی دوست ہیں، وہ سارے رات کو چلتے ہیں، صبح یہاں پر پہنچ جاتے ہیں. سب یہ جتنے پنجاب والے تو سارے اسی طرح ٹریول کرتے ہیں. تو اور آپ پھر ساتھ بیان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں اس سے کیا تباہی ہونے والی ہے. تو پھر اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں تو شاید پیدل چل پڑتا. اگر اتنی تباہی تھی ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کی آواز پہ انہوں نے شاید فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اب اس کو اور نہیں کر پا رہے. اچھا اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہوتے ہیں تو آپ ایجنڈا کا انتظار نہیں کرتے ہیں. آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہاؤس کو پورا ٹائم دیں، آپ ہاؤس میں آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں ریگارڈلیس آف ایجنڈا. ہر ایجنڈا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیٹ بینک کا بل ہی آنا ہے تو آپ آنا. ہر ایجنڈا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہاؤس کے اندر ڈسکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بنسوتا صاحب، فواد چودھری صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا گیلانی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. مجھے بھی اس شکریہ میں شامل کر لیں. میں چلیں سر، مجھے اب یہ بتائیں بیرسٹر صاحب، اب آگے کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ جب کے پی کے لوکل باڈیز الیکشن تھے تو ایک ڈنٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کو، ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب بہت متحرک ہو گئے ہیں. کل بھی جو ان کا وزٹ تھا لاہور کا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. اور وہ لوگ جن کا کلیم کر رہی تھی پی ایم ایل این کہ 20 سے 22 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح سے، تو وہ ان لوگوں سے بھی اب ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب پنجاب میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، پنجاب کی پرفارمنس تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ کوئی ایسی بری نہیں ہے جس پر آپ کامنٹ یہ کریں کہ پنجاب بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا جی ڈاؤن دا ڈرین ہے. پنجاب میں آف کورس چیف منسٹر صاحب، ابھی ہم پہلے بھی ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، ہی مے ناٹ بی اے ویری ایکسیپٹیبل پرسنالٹی لائک دیٹ، کہ جس طرح سابقہ ادوار میں بڑے پاپولر اور بڑے دلیر اور تگڑے چیف منسٹر جن کو کہا جاتا ہے، وہ بیسکلی وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے چیف منسٹر ہے.
انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ پرفارمنس دی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوئے ہیں. میں پرسنلی آئی ایم ون آف دا کرٹکس. میں اسٹارٹ میں بہت ان کے خلاف بولتا رہا ہوں کہ پنجاب میں بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ پنجاب کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہی از امپرووڈ. پنجاب کے اندر آف کورس وزیر اعظم صاحب کی اپنی توجہ کی بہت ضرورت تھی, اب وہ دے رہے ہیں اور مزید رہے گی, بیکاز پنجاب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ پروونس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب ڈٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے, اب نیشنل سیاست میں سب پروونسز کا اپنا اپنا رول ہے, بٹ پنجاب کو آف کورس ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا ہمیشہ سے تھیسس اباؤٹ پی ٹی آئی یہ ہے کہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کریں گی ان دیئر سیکنڈ ٹینیور اف دے گیٹ اٹ. اگر سیکنڈ ٹینیور فار سم ریزن پی ٹی آئی کو نہیں ملتا اینڈ دے ڈونٹ گیٹ الیکٹڈ, تو پی ٹی آئی کو بہت ہیوی ڈینٹ مل سکتا ہے. بیکاز اگر آپ ان کی کوئی بھی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یہی ہے کہ جی اگلے 3 سال بعد, 4 سال بعد, یا پہلے سال کہتے تھے 7ویں سال, اس کا سارے کا سارا جو آپ کو نیٹ افیکٹ ہے وہ وہاں ملے گا, which is very very important for them to get re-elected. So اسی طرح پنجاب میں ہے, اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشنز کے نزدیک جا کے کیا پالیسی ہوتی ہے, بٹ اس ایک سال میں they have to come up with something concrete. اور concrete کا مطلب یہ ہے کہ actually literal meaning of concrete کہ concrete سے بنی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آنی پڑیں گی. وعدوں پہ اور ان ساری چیزوں پہ شاید لوگ اس طرح ووٹ نہ کریں. ہم بہت دفعہ اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کچھ رسپونڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں کامنٹ کرنا جی جی دیکھیں, سیاست کا یہاں پر جو ایک رواج رہا ہے وہ الیکٹورل پولیٹکس کا رہا ہے. یعنی کہ 5 سال میں آپ آئے, آپ نے پہلے 2 سال میں پروجیکٹس کیے, اور مجھے بدقسمتی سے یہ بات بدقسمتی رہی ہے یہ کہ وہ پروجیکٹ بھی آپ نے کیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دکھانے والے پروجیکٹس, جس میں تختیاں لگانی اور انہی تختیوں سے اپنا مال بھی بنانا اور اگلے الیکشن کی تیاری. یعنی ایک طرف پروجیکٹ بھی بن گیا, پیسے بھی بن گئے, اور اگلے الیکشن کی تیاری بھی ہو گئی. ہم بار بار کہتے ہیں اور میرا اس پہ بڑا ایمان ہے کہ یہ اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا. بڑے کم لیڈر آپ کو ملتے ہیں جو کہ اپنے الیکٹورل مفاد سے آگے بڑھ کر وہ قوم کا مفاد دیکھتے ہیں, وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے متعلق سوچتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بڑے ہمارے پالیسیز ہیں وہ ساری اس کے گرد گھومتی ہیں. یہاں پر سوشل ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں ہوتا رہا. پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی میں بھی یہی کیا تھا اور اس کا ان کو ریوارڈ ملا, اور یہاں پر بھی ابھی کرے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا, قومی صحت کارڈ ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کام اس کے آگے ہیچ ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پھر کچھ ایسے ہیں جو فوری طور پر آپ کو شاید اس کا ریوارڈ نہ ملے. فار ایگزامپل بلین ٹری سونامی تھا, انوائرمنٹ کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر کام, مگر پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان لیڈر بن کے ابھرا کلائمیٹ چینج کے اوپر. ابھی کل وہ لاہور میں تھے, وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ 5 سال میں تو شہر نہیں بستا, بلکہ 1 سال میں تو شہر نہیں بستا, نئے شہر بسانے کی بات کر رہے ہیں جس کا فائدہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہوگا. تو آپ بیونڈ امیڈیٹ, مگر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں جس سے آپ الیکٹورل بینیفٹ مل سکتا ہے. اور آپ نے بات کی تھی ابھی کے پی الیکشن کی بھی کہ وہ جو ڈینٹ پڑا, میں تو سمجھتا ہوں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. آج بھی میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, پوری کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ بینک میں فرق نہیں پڑا, ووٹ بینک ادھر ہی تھا. وہاں کیا مسائل تھے؟ ہاں, وہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف لڑی, وہاں پر ہماری بری مینجمنٹ تھی, وہاں پر ہم نے صحیح طریقے سے جہاں جن کو ہم نے ٹکٹ دینے سے ٹکٹ دے دیا, مگر ایک حلقے میں, اچھا ایک حلقے میں اگر 6 آدمی ٹکٹ لے رہے ہیں تو یہ خود اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی پارٹی وہاں پاپولر ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ گراس روٹ لیول کی پالیٹکس ہے تو یہاں پر پرسنالٹیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ جن کو نئی ٹکٹ ملے آپ نے ان کو ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کیا, ہماری پارٹی کے لوگوں نے مینیج نہیں کیا. یعنی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے؟ آف کورس, لیکن بڑے ٹائملی, اسی لیے پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا, اور یہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو کہہ لیں جو ایشوز ہیں ود ان پارٹیز اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ بڑے ٹائم پر, اگر یہی ہمارے ایشوز اینڈ ٹائم پر یا کچھ لیٹ آتے یہ صورتحال ہو جاتی تو سر کیا بنتا. اور دوسرا پھر لوکل گورنمنٹ کے ڈائنامکس اپنے ہوتے ہیں. اور مگر امپورٹنٹ بات کیا تھی, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں لوکل باڈیز کا ورڈ بھی نہیں یوز کرتا, ایکچولی اٹ از لوکل, مقامی حکومتوں کا. اور بے شک وہاں پر ہمیں
وہ کامیابی نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے Expect کر رہے کے تھے۔ پی میں، مگر وہاں پر ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام تو آ گیا. جو بھی ہیں اب ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر آئیں اور وہ سرو کریں اپنے لوگوں کو. جن جماعتوں کے بھی لوگ وہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں، اچھا ہے، اب ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ سرو کریں. اسی طرح پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتر، یعنی وہ لرننگ ہوئی ہے، آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ یہاں پر جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اب پنجاب میں ہم نے نہیں دہرانی. اب لگتا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب خود اس پہ توجہ دے رہے ہیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ووٹ بینک، اور دوسرا امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کہ اس ووٹ بینک کو آپ نے الیکٹورل سکسیس کے اندر کس طرح کنورٹ کرنا ہے. یہ دو مختلف ہیں. ٹھیک ہے. ووٹ بینک ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہے عمران خان کا ووٹ بینک ہے. اب مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کانسٹیچوئنسیز کے اندر آپ کی کینڈیڈیٹ سلیکشن ہے، آپ کی پارٹی کا نظام ہے، آپ نے ریڈریسل ہے وہاں پر جو آپ سے ناراض ہیں آپ کے لوگ، ان کا ریڈریسل ہے. ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ اس کو جتنا اچھے طریقے سے آپ مینیج کر لیں تاکہ آپ کا ووٹ ڈیوائڈ نہ ہو، آپ کا ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کو پڑے، تاکہ آپ اچھا سر، ایک اور چیز ہے، میرے جو دونوں ساتھی ہیں میرا خیال ہے وہ ضرور اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو پروجیکٹس آپ لوگ کر رہے ہیں، صحت کارڈ کے حوالے سے میرا خیال ہے لوگوں کو جب ملنا شروع ہو گئے تو سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اوور آل جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پر اتنی توجہ اس سینس میں نہیں دی جاتی کہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا ہے، اس کی پروجیکشن وہ نہیں ہوتی جو اس سے پہلے والی حکومتوں میں ہم نے دیکھا جو ہوتا رہا ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے اس پر بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پروجیکشن ہونی چاہیے جو پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کمی نظر آتی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ اس میں بالکل کیوں اس کمی پہ ہوئی. توجہ نہیں اس میں دیتے ایک تو ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارا سر ریبٹلز آتے رہتے ہیں، کوئی ایک کسی نے بات کر دی دوسرا جواب دینے کے لیے 2-3 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سارا دن یہی چلتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا جو ہوں. حقیقی طور پہ جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک فلیگ شپ پروجیکٹس رہے، پی ایم ایل این اس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے موٹر ویز بنائی، سڑکیں بنائی. آپ آج اس کا ڈیٹا نکلوا کر دیکھ لیں کہ جتنی سڑکیں آپ کلومیٹرز میں نکال کر دیکھ لیں، آپ موٹر ویز نکال کر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بنی ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں بنی تھی. میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں، آپ ضرور اس پہ پروگرام کریں، آپ مراد سعید صاحب کو بلائیں، کلومیٹرز میں لے لیں اور آپ اس کی موٹر ویز بھی دیکھ لیں، ہر قسم کی سڑکیں. اور پھر دور افتاد علاقوں میں، بلوچستان میں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے لاہور تک ہی جانا جہاں پر آپ کی گاڑیاں دوڑتی ہیں، نہیں، بلوچستان میں اور دور افتاد سوات موٹر وے. تو یہ نمبر 1. اور نمبر 2، سب کہتے ہیں آج مہنگائی ہے، آپ ان کی قیمت نکال کر دیکھیں. 20 کروڑ پر کلومیٹر سستی سڑک آج کے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائی ہے. مگر یہ بات شاید ہماری کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکتے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو فیکٹس ہیں، جو کہ فگرز موجود ہیں. آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، اس کو آپ چیلنج کریں، مگر آپ نہیں کر سکتے. وہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ جو میں نے شروع میں بات کی، وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ایک طرف آپ سڑک بناتے تھے، دوسری طرف آپ اپنے ایسٹس بناتے تھے. تو یہ چیز ہے، میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتوں بات نہیں بڑھے گی. شہزاد، ایک تو جو ڈاکٹر شہزاد صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ کسی بات کو رسپونڈ کرنا چاہیں، پلس یہ ہے کہ پھر اپوزیشن کے حوالے سے ہم تھوڑا سا مزید بات کر لیتے ہیں کہ اب جو کچھ سامنے آیا کل، حقیقت جو ہے وہ بہت واضح ہو گئی. کیا اب یہ تقسیم جو ہے مزید گہری ہوگی؟ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید ان کے اندر ڈویژن ہوگی، اختلافات جو ہیں وہ جڑ پکڑیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ شروع سے سمجھتا ہوں کہ حکومت پی ڈی ایم کسی طور پر نہیں گرا سکتی، چاہے پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی یا نہ ہوتی. اور یہ ساری کی ساری جس وقت ہمیں مومنٹم ایک بلڈ ہوتا محسوس ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے اپوزیشن اب بار بار کہہ رہی ہے ڈیٹ چینج نہیں کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، میرے خیال میں یہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو وارم اپ کر رہے ہیں. ایک بات، اور ان کے فیور میں بھی نہیں، مفاد میں بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ حکومت کو اگر گرایا جائے. 3 سال 5 مہینے گزر گئے، تب تو آپ کچھ کر نہیں پائے. اب کتنا ٹائم رہ گیا؟ لیکن اگر حکومت کو ہٹا کے اگر عددی اکثریت یہ ثابت کر کے آ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں الیکشن تک، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہے گی کہ اتنا بڑا ایک پولیٹیکل بیگیج وہ لے کے چلیں، کیونکہ انہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا وہ تمام چیزیں جو اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرتی آئی ہے. سو ایک بات تو یہ، اور پنسوتا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اس وقت اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں
ان کا فائدہ آپ کو 5 سال کے دوران نہیں مل سکتا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا بلین ٹری سونامی, اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں, جو صحت کارڈ ہے مطلب ایک ریولیوشنری پروجیکٹ ہے آپ کا. لیکن میرا جو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی ہوا ہے کہ آپ نے کچھ شو کیا ہے لوگوں کو اور پھر آپ نے ووٹ اکٹھے کیے ہیں. یہ بھی فیکٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کی, مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ لیکن ایک حقیقت ذہن بن گیا نا کہ جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایک حقیقت بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اتنے عرصے اس لیے انٹیکٹ رہا کہ بھٹو صاحب نے کام کیا. انہوں نے پاکستان سے جتنے پاسبل ہو سکتے تھے لوگ بھیجے باہر, اور وہ فیملیز جب گئیں وہ سیٹل ہوئیں. اب آج تک ان فیملیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ چیز نظر آتی ہے. سو اگین بات وہ ہے کہ آپ اس پاکستان کی پالیٹکس سے باہر نہیں نکل سکتے. سو ڈاکٹر صاحب نے تو بات بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے. سو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیا کہ ووٹ لینا مشکل ہوگا, جی ہم نے FBR کے اندر ریفارمز کر دی یا نیب اصلاحات ہم لے کے آئے ہیں یا کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کیا. بہت بڑے کام ہیں, حکومتیں نہیں کر پائیں. لیکن جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو قیمے والے نان کی تو علیحدہ مثال ہے, لیکن آپ کو کچھ شو کرنا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے, یہ ڈیم بنایا, یہ چیزیں کم کی. اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ جو جس طریقے سے مہنگائی اسکائی راکٹنگ ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, اگین الیکشن کے قریب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہو سکتی, انٹرنیشنل فینومینا ہے. تو اگین جواب انہی کو دینا پڑے گا. میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. یہ شہزاد نے جو بات کی وہ جو اب معروضی سیاست ہے اس حوالے سے وہ بالکل درست بات ہے, مگر ہم جو بات کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی تو تبدیلی لانے کے لیے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اس کا پہلا ٹیسٹ ہوا KP میں. KP وہ صوبہ تھا جس میں کبھی کسی حکومت کو دوسری مرتبہ الیکٹ نہیں کیا. بالکل ایسا. وہاں پر ہم نے کوئی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس نہیں کیے. وہاں پر ہم نے ہیلتھ, ایجوکیشن, انوائرمنٹ, فائٹ اگینسٹ کرپشن, ان چیزوں پر ہم نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں. لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور پہلی مرتبہ KP میں نہ صرف دوبارہ بلکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ PTI کو دوبارہ الیکٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ کچھ منصوبے جو ہوتے ہیں وقتی, ان کی ایک اپنی اہمیت ضرور ہے. اب میں کیوں پر امید ہوں؟ میں اس لیے پر امید ہوں کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں, ایک بات طے ہے کہ ایک بات پر لوگوں کا اعتماد مسلم ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا. عمران خان جو بھی کر رہا ہے, جو بھی وہ جدوجہد کر رہا ہے, جو بھی وہ لڑائی لڑ رہا ہے, وہ اپنی قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ تو اپنا ٹائم دے رہا ہے, اپنا خون پسینہ جلا رہا ہے, اور وہ نہ کوئی محل بنا رہا ہے, نہ وہ کوئی اپنی اولادوں کو تیار کر رہا ہے, نہ سب سے بڑی بات ہے اولادوں کو تیار کرنی, نہ وہ امپائر, موروثی سارا وہ چلتا آ رہا ہے نا. اس کی اولاد پاکستان, اس کی اولاد جو ہے پاکستان کے بچے ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہمیں لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں گے جب وقت آئے گا, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس صرف 2 چوائسز ہیں. یہاں پہ مفاہمت کی بات ہوتی ہے نا, مفاہمت وہ مفاہمت نہیں ہے, منافقت ہے. منافقت یہی ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں اور سارے بھاگ رہے ہیں پیچھے کس کے, اقتدار میں اپنے حصے کے لیے. اور اب دیکھیں گے جوتیوں میں دال بٹے گی, جیسے جیسے وقت قریب آئے گا یہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے. تو سامنے ہے, ایک طرف دونوں کا ٹریک ریکارڈ ہے, عمران خان ورسز ریسٹ آف اپوزیشن. ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ 30 سال میں کیا کرتے رہے, یہ سوائے اپنی اولادیں اور اپنے کاروبار اور اپنی امپائرز کو بنانے کے انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا. دوسری طرف ایک شخص جس نے پہلے اپنے لیے کامیابیاں حاصل کی, اپنی محنت سے ملک کا نام روشن کیا, جو ایک طریقہ ایک پروسیس کیا, اس کے بعد فلاحی کام میں آیا, وہاں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا کہ تنہا 2 پارٹی سسٹم جو اتنا ڈیپلی انٹرینچ پاکستان کے پالیٹکس میں, اس کو للکارا اور بالآخر اس کو توڑ کر دکھایا. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. یہ سر بہت بڑی کامیابیاں جو آپ گنوا رہے ہیں, اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. مجھے موجودہ حالات پہ مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کی انہوں نے بات کی, یہ بہت بڑا ایشو ہے. مہنگائی کی بات کی, یقیناً آج کی تاریخ میں یہ ہے, مگر میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ اور ڈیٹا کی بیس پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مہنگائی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے
وہ ہے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں، کووڈ کے بعد کی سچویشن جو ہوئی، جو دنیا میں ایک مہنگائی ہوئی، جو امپورٹ بلز میں ہمارا اضافہ ہوا، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کمی ہوگی؟ 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک کہ اب آہستہ آہستہ وہاں پر وہ قیمتیں سیٹل ہو رہی ہیں. جیسے جیسے وہ قیمتیں سیٹل ہو رہی ہیں کہ ان کا انشاءاللہ افیکٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوگا پاکستان کے عوام کو بھی، تو اس سے مہنگائی میں کمی آئے گی. دوسرا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ حکومت لے رہی ہے، اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارا فوڈ امپورٹ کی وجہ سے بھی ہماری مہنگائی میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے، مگر ہم نے ساتھ ساتھ اپنے ایگریکلچر کے اوپر پوری توجہ دی اور ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بمپر کراپس آنے لگی ہیں، آپ کی ویٹ کی، آپ کی میز کی. تو جب آپ کی زراعت کا سیکٹر آپ کو بہتر آؤٹ پٹ دے گا، جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ابھی ہمیں آنے ہیں، تو اس سے یقیناً جو ہے آپ کی کم از کم فوڈ انفلیشن میں آپ کی کمی آئے گی. اسی طرح جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، جتنا حکومت نے، آپ پوچھیں کسی سے بھی، فیصل آباد میں کسی سے پوچھیں کہ لوگ تول کر اپنی فیکٹریاں بیچنے پر تیار ہوئے تھے. آج وہاں پر 24/7 وہاں پر کام ہو رہا ہے، مزدور نہیں ملتا، آرڈرز پورے کرنے کے لیے ان کو یہ کووڈ کے دوران بلکہ میرے خیال میں ان کو مشکل ہوئی. ایکسپورٹس کا فگر اٹھا کر دیکھ لیں نا، اس میں تو کہتے ہیں 30,000 لومز جو ہیں وہ نہیں لگ رہی ہیں. آپ میری بات پر نہ یقین کریں، آپ ایکسپورٹس کے فگر اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس قدر ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور آگے کا. تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک گراف بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو آگے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ریٹرک کی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل پرائسز کو جو آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ نیچے آ رہی ہیں، اور جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر، ان میں جو ہمیں آگے بہتری نظر آ رہی ہے. تو اور تیسرا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہے، تاکہ وہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف، مافیاز کے خلاف. جب مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو مافیا کا نام ہی مافیا اسی لیے ہے کہ وہ اتنی آرام سے تو نہیں بیٹھتا، وہ ایک دفعہ تو آپ کو پنچ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا ہے تو وہ کریں. تو اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے یہ جو مہنگائی والا آپ کو ہے، یہ بھی بہت آپ کو صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یہ ہو پائے گا؟ چیلنج بہت بڑا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام بالکل یہ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں دکھا کے ووٹ لیے جائیں تاکہ ان کو ووٹ مل جائے. یہ تو بات ان کی بالکل درست ہے کہ میں صبح اچانک ایک ادھر آئیفل ٹاور کھڑا کر دوں، ان کو دیکھیں میں نے پاکستان میں یہ بنایا ہے اور آن دیٹ بیسس میں ووٹ لے لوں. دس از ناٹ دیئر جاب. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے اتنے سالوں میں پاکستان کی عوام کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے، جس میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، بیکاز ان کو بھی اپنے سیاستدان یا الیکشن سے 2 مہینے پہلے ملتے ہیں یا پھر الیکشن کے فوراً بعد ملتے ہیں اگر ہار جائیں. ان بیچاروں کا قصور یہ کہ وہ اس ٹائم پر ہی ان سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں چیزیں، اور اسی ٹائم پر وہ جا کے آپ سے پوچھتے ہیں جی کیا ہے. مثلاً میں آپ کو آئی کم فرام اے رورل بیک گراؤنڈ، فیصل آباد میں میرا ہے. میرے گاؤں کی جو مین سڑک ہے، میرے گاؤں سے بڑے مین ایم این ایز رہے ہوئے ہیں، اس کو آج بنے ہوئے 42 سال ہو گئے ہیں. ہم ہر ایم این اے سے صرف یہ کہتے ہیں بنوا دیں. اب سوال یہ کہ جون سا ایم این اے میری وہ سڑک بنوا دے گا، حالانکہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کوئی بارٹ لو شیرٹ لو بھی کیا ہوا ہے، لیکن میرے لیے اس کا ووٹ دینا بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز یہ بیسک امیونٹیز اور بیسک کام نہیں ہوئے ہمارے حلقوں میں. ووٹ بینک کیسے بنتا ہے؟ ہاں جی، پرانے ادوار میں یہ کام نہیں ہوئے. اب پی ٹی آئی ایک بہت بڑا گیمبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو وہ کھیلنا چاہیے، اور صحیح کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو صحیح سمت پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرووائڈڈ آئی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں انٹینشن ہے وہ ٹھیک ہے، کہ یار یہ کام نہیں ہے، کام یہ ہیں جو ابھی گنا رہے ہیں، صحت کارڈ ہیں اور ساری چیزیں. چلیے یہ تو ڈائریکٹلی ہونا یہ چاہیے. اگر اس پر عوام نے ان کو ووٹ دے دیا دوبارہ، تو دین آئی کین آلسو سیفلی اسٹیٹ کہ پاکستان میں اس پارٹی کے علاوہ ساری پارٹیز ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی، اور اگر اس پارٹی کو ووٹ نہ ملا تو پھر اس پارٹی کے اپنے ریڈنڈنٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے عوام کا بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا بھی. اور خان صاحب کی جو ہسٹری رہی ہوئی ہمیشہ سے ایکسپورٹس میں ہر جگہ لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹ سٹیپس ہی لیے اور ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لیے. اینڈ آئی ہوپ دس ڈیسیجن ورکس آؤٹ، بیکاز سڑکوں پہ، نالوں پہ، سولنگ پہ، ان پہ ووٹ ملنے اب بند ہونے چاہیے، اور ووٹ ملنا چاہیے اسٹرکچرل ریفارمز پہ. جس طرح کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ریفارم تھی لیٹ سے 18ویں ترمیم، لیکن آپ کسی پاکستان کے سیاستدان کو پوچھ لیں انہیں نہیں پتا. اس کے اوپر ہم اگری کر سکتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے.
بٹ پیپلز پارٹیز پر بڑا بینک کرتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی 73 کا آئین, لیکن عوام کو آج بھی جو ہے وہ آپ والی بات مہنگائی کی وجہ سے ان چیزوں کا امپیکٹ نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں جی پیٹرول, آٹا, چینی, اس کی باتیں بتائیں. روزمرہ کی جو ہماری استعمال کی I چیزیں hope they are وہ able to سستی pull them ہونی out of چاہیے, this لوگوں کو اس سے آگے rhetoric اور اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف لے آئیں. لیکن وہ بات وہی ہے جب ان کے گھر دانے ہوں گے تو یہ باتیں سوچیں. بالکل نا. اب آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ اگر سڑک بننے پر ووٹ, مطلب میں تو ہمارے ضرور یہاں دوں یہ کلچر ہے, which is very sad, ہاں, لیکن میں ہمارے ضرور یہاں دینا culture ہے, چاہوں گا ہاں. کیونکہ بات ہماری وہاں سنتا ہی کوئی نہیں. جی بس اگلے الیکشن پہ ہو جائے گا تو فکر نہ میرا کرو. ایک کوشچن ہے, ڈاکٹر صاحب پھر کنکلوڈ کر لیں گے, بلکہ 2 کوسچنز ہیں کوئکلی. ایک تو یہ کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا مشہور سا بیان دیا, بڑا اس کو مطلب سراہا گیا, کہا کہ جی میں اگر اپوزیشن میں ہوں تو زیادہ خطرناک ہوں گا. سو ایک تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایکسیس بھی ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ آفس میں بیٹھے ہیں, یہ بتائیں کہ اس موقع پہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایک ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اگر پریشر بنتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, سو جیسے وزیر اعظم صاحب کی شخصیت کا بھی احاطہ کیا گیا, کیا ایسی سوچ بھی ہے کہ مطلب ری الیکشن کی طرف چلے جائیں, ارلی الیکشن کی طرف حکومت جانے کا کچھ سوچ ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے؟ یہ 2 چیزیں جی ڈاکٹر سر, صاحب ٹائم بڑا مختصر ہے سر, جی ویری کوئکلی 1-1.5 منٹ میں اس کو سم اپ کر دیں. پہلی ان کی پہلی بات کا پہلے جواب دیکھیں, یہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی, اور جب پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا کہ وہ دیکھیں جی وہ تو مارچ کرنے آ رہے ہیں, وہ ایک طرف سے پی ڈی ایم آ رہی ہے, دوسری طرف سے پیپلز پارٹی آ رہی ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں باہر ہوں تو میں بہت خطرناک ہوں گا. تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن عمران خان نے کر کے دکھائی, اور اگر کل کو پھر اپوزیشن میں ہمیں آنا پڑتا ہے تو یہ ہوگی اپوزیشن. یہ جو ہے نا فرینڈلی قسم کے مارچز, ان سے کچھ یعنی یہ اپوزیشن کو ہی میسج تھا, ان سے کچھ نہیں بننا. دوسری بات آپ نے جو کی تھی ارلی الیکشن, اگر کوئی ایسا پریشر بنتا ہے تو کیا ایسی سوچ ہے؟ دیکھیں ارلی الیکشن کی تو میں ٹرم کو نہیں مانتا. اگر گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, میں کہتا ہوں سنیپ الیکشن, اوکے ٹھیک ہے, مگر جس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہو. تو یہ تو ایک پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پتہ کریں تو مجھے دور دور تک ایسی کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے کام جو ہیں وہ کافی کام ایسے ہیں جو نیئر کمپلیشن ہے, اور نہ ہمیں حکومت اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی وغیرہ کچھ, وہ تو کل کے بعد میرا خیال ہے ان ہاؤس سوال تو بھی نہیں آپ نے بنتا. ایک دفعہ نہیں نا, بارہا آپ دیکھ لیا نا, ٹھیک ہے, نچلا ہاؤس بھی دیکھ لیا, اوپر والا ہاؤس بھی دیکھ کوئی ایسی لیا, تبدیلی بھی نہیں, وہ تو آؤٹ آف دا ہاؤس جانا چاہیے, اور آؤٹ آف دی ہاؤس بھی آپ نے ان کو دیکھ لیا, آؤٹ آف دی ہاؤس. تو اس لیے وہ تو اپوزیشن سے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو عوام کے لیے کام کرنے ہیں, جو شروع کر چکے ہیں, ان کو کس طرح ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور جو کوئی مشکلات ہیں عوام کی ان میں کس طرح جلد از جلد ہم ریلیف فراہم کر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, بیرسٹر پنسوتا صاحب شہزاد موجود رہے. ناظرین, بڑی کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جواب بھی دیا اور بتایا ہے. بہرحال اپوزیشن کی طرف سے کل جو ہم نے دیکھا صورتحال, اس کے بعد جو آگے کے ان کے دعوے ہیں وہ ضرور بہت زیادہ مشکوک ہو گئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.